बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज जो मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैं आज की ताज़ा खबर आपको दे दूं कि जो KPK के खैबर पख्तूनख्वा के जो IG साहब है, उन्होंने आज एक ग्रैंड ऑपरेशन वहाँ पे शुरू किया है। और वो लोग जो फ़ौज के ख़िलाफ़ या महकमों के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो उसके अंदर जो ख़बर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का फ्रंट मैन गिरफ़्तार हो गया। तो बात ये है कि जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि 72 घंटे लगा करेंगे, अब ये 72 घंटे के अंदर अंदर पर्चा हम दिया करेंगे। लेकिन मसला यह है कि अभी तक सरगना जो है वो सरगने पे हाथ कब डलता है। तो सबसे पहले तो शेख रशीद साहब को बता दूं कि जनाब 48 घंटे हो चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान और मरियम सफदर साहिबा जो है वो अभी तक आज़ाद घूम रही हैं। और आपने 72 घंटे का वादा किया था कि जो लोग जो होंगे फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी भी सरकारी महकमे के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़ या जो स्टेट होल्डर है उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ 72 घंटे में पर्चा काटा जाएगा। दूसरी बात यह है कि दूसरी खबर आपके पास आपको ये बता दूं कि 2 लाख के करीब अफ़गानियों के शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में बने हुए थे। 2 लाख, और वो शेख रशीद साहब ने वज़ीर दाखिला बनने के बाद कैंसिल कर दिए हैं। यानी कि जिनके आबाओ अजदाद का पता नहीं था और शनाख्ती कार्ड किसी तरीके से बन गए थे, वो अफ़गानियों के 2 लाख अफ़गानियों के शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो गए। और ये इससे पहले जो था, ये जो मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई, ये लोग जो थे ये वो शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं होने देते थे, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको बताया था कि इनके अंदर बहुत से अफ़गानी मौजूद हैं जो इनके जलसे जलूसों के अंदर जो होते हैं वो अफ़गानी ज़्यादा होते हैं पाकिस्तानियों से। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि मेरा उस पर आज भी दावा बरकरार है, गो के सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी करार दे दिया है, जो JUI का जो सेनेटर है फजलुल्लाह। तो ये मैं आज भी बता रहा हूँ कि ये अफ़गानी है और इसकी जो थी लंडे की दुकान थी शाहीबाग स्टेडियम के करीब, और इसके जो बाप की लंडे की दुकान थी। लेकिन अब यह है कि उसको वो सेनेटर भी बन गया, और सेनेटर बनने के बाद काफ़ी अरसे से सेनेटर है, तो ये अफ़गानी है। तो इसके अंदर JUI के अंदर बहुत लोग अफ़गानी हैं, और जो इनके जलसे जुलूसों में जो लोग शिरकत करते हैं वो भी, उनमें भी काफ़ी तादाद अफ़गानियों की है। बल्कि जो इसने वो जो तंजीम एक बनाई हुई है, जो इन्होंने एक डंडा बरदार विंग बनाया हुआ है, ये इसके अंदर ज़्यादातर तादाद अफ़गानियों की है। तो मौलाना का फ्रंट मैन गिरफ़्तार हो चुका है, जैसा मैंने आपने बताया। और मैंने कहा, मैंने आपको जिस तरह एक अपनी आज 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि ये दीन फरोश मौलवी हैं। ये वो मौलाना है या ये वो मौलवी है जो दीन फरोश हैं। इनका जो टीवी के ऊपर आके जो मौलाना फजलुर रहमान का एक हकारा था, जो आके टीवी के ऊपर गंदी गंदी आके मिसालें भी देता था, ये हज़ारे का रहने वाला एबटाबाद साइड का, उसने कुछ दिन पहले एक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की थी। तो उसके तमाम जो है वो रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जिसने कहा था कि जर्नलों को फांसी लटका दो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जिसने कहा था कि मैं इन जर्नलों को फांसी लटका दो, उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। और अब वो मौलवी छुपता फिर रहा है। यानी कि देखें व्यूअर्स, जहाँ पे भी इन लोगों के ऊपर कानून का सामना करने की इन लोगों में हिम्मत नहीं होती, और ये जो होते हैं इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से आज अब मौलाना फजलुर रहमान जो उर्फ़ आम डीज़ल है, वो अब दीन की आड़ ले रहा है। यानी कि कहता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को चलता नहीं किया तो ये गुनाह कबीरा होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इसको ये बताए कि चोरों का साथ देने वाला जो होगा, क्या डायरेक्ट मक्के की फ़्लाइट में बैठ के मक्के में जाएगा, वो भी गुनाह कबीरा है। जो तू चोरों डकैतों और उनका साथ दे रहा है, तो ये भी गुनाह कबीरा है। और इसके अंदर जो लोग तेरा साथ दे रहे हैं, जिनके हाथों में तू खेल रहा है, जिनकी तू कठपुतली है, वो तमाम इस तेरे जुर्म के अंदर शरीक हैं। और तू तो अल्लाह जाने वो अब क्या हो और क्या नहीं हो, ये तो तुम अपने गिरबान के अंदर झांको। यानी कि दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो गई है और रंग जो है वो काला हो गया है, लेकिन चोरों दलालों चोरों डकैतों की दलाली से बाज नहीं आता ये शख्स। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि जैसा कि कहा था कि कुछ ही
ہو سکتا ہے کہ جب یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری نیکسٹ ویڈیو ریلیز ہونے تک شاید یہ گرفتار بھی ہو چکا ہو. تو یہ میں نے ایک بات اور خبر آپ لوگوں کو دینی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ویورز پاکستان کے اندر نا یہ شہید کہنا بہت آسان ہے. بہت آسان ہے کسی کو بھی شہید آپ قرار دیتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو اقتدار حاصل کرنے کے لیے آئی تھی, جلسے جلوس کر رہی تھی, وہ جہاں بھاگ ہو گئی تو وہ بھی شہید ہو گئی. بھٹو صاحب جو تھے قتل کے الزام میں پھانسی چڑھے تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ گلثوم نواز جو فوت ہوئی تھی, جو کومے کی حالت میں جن کو نواز شریف نے الیکشن لڑوایا تھا, کہ ان کو بھی شہید قرار نہ دے دیا جائے کہ ملک کو وہ قوم کی ماں بن جائیں گی. اور جناب وہ اتنا بوجھ آ گیا تھا ان کے اوپر وہ حلقے میں منتخب ہونے کے بعد کہ وہ شہید ہو گئی. تو پاکستان میں بہرحال یہ شہید جو ہے یہ بننا بہت آسان ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں گے ویورز آج کل یہ جو بے روزگار ہیں یہ سیاسی شہید بننے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور سیاسی شہید اب یہ بن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف جو ثبوت جو چیزیں آ گئی ہیں اس کے بعد ان کے اندر وہ چیز تو ختم ہو گئی کہ ان کو کوئی شہید کر دیا. اب ویورز ذرا سا آتے ہیں یہ ہم اپنی موضوع عدلیہ کی جانب. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں, آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ صحیح کام نہیں کر رہی, صوبائی حکومتیں بھی اور یہ جو مرکز کی حکومت ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہی. تو یہ چھوٹی سی بات ہی میں نے ان کی اٹھائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر انصاف میسر نہ ہونا تو ادھر کوئی بھی صحیح کام نہیں کرتا. جب آپ انصاف ہی مہیا نہیں کر سکتے تو کسی نے صحیح کام کیا کرنا ہے. آپ کا خود اپنا چیف جسٹس جس کو فائز عیسیٰ کہتے ہیں وہ کرپشن کے مقدمے کے اندر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو غیر فعال کرنے کے بجائے آپ اس کو بینچوں میں شامل رکھتے ہیں اور جناب آپ اس کو غیر فعال نہیں کرتے ہیں. تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اسی چیز کی نشانی. اور دیکھیں اس کو بچانے کے لیے کوئی وکیل آگے نہیں آ رہا, اس کو بچانے کے لیے ججز آگے آئے ہوئے ہیں جو اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ جو کیا کہتے ہیں کہ جس قسم کی وہ بیلیں دیتا ہے مجرموں کو, جن مجرموں کو وہ بیلیں دیتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یعنی کہ اگر یہ جو امریکہ کا جو صدر ٹرمپ آ رہا ہے, یقین جانے کہ اگر وہ پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آ کے یہ دھاندلی کا کوئی وہ کرے تو شاید اس کو اسٹے آرڈر مل جاتا کہ 4 سال تک آپ وہ باقاعدہ صدر رہو گے, اسٹے دے دیتا. یہ لاہور ہائی کورٹ وہ لاہور ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس سے بھی 2 قدم آگے. تو بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی تصویریں, ان کی ویڈیو, ان کا سب کچھ وائرل ہو چکا ہے کہ یہ انگلینڈ میں نواز شریف کے بیٹوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو آپ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں محترم چیف جسٹس صاحب کہ ہر بندہ صحیح کام نہیں کر رہا. کیا آپ کے ماتحت عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے؟ کیا آپ انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا. ایک چیز ڈکلیئرڈ ہوئی ہوئی ہے, ایک چیز ڈکلیئرڈ ہوئی ہوئی ہے, عدالت ان کو سزا دیتی ہے اور سزا دینے کے بعد وہی عدالت اس کو بیل دے دیتی ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی کہ کون سی عدالت اس کو نااہل اور قرار دیتی ہے؟ سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ اس کو نااہل قرار دے دیتی ہے تو اس کو ہائی کورٹ جو ہے لاہور کا وہ بیل دے کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بھیج دیتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کام صحیح نہیں کر رہے. یہ ایک ایسا مافیا ہے. یعنی کہ ہم نے بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار یہ مقدمہ تمہارا فلانا چل رہا ہے, اس کے لیے وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جج کر لو. وکیل کو کیا فیسیں دیتے رہو گے, جج سے 2-2.5 لاکھ کے اندر مکا کر لو. اور اثاثہ جات کی جہاں تک بات ہے, یہ مولانا فضل الرحمان نے عرف عام ڈیزل نے کوئی 2 دن پہلے سوال پوچھا تھا ہمارے آرمی چیف سے کہ جناب پہلے ان کے سوالات کے جوابات دیں تو میں دوں گا. تو میں مولانا فضل الرحمان سے یہی کہوں گا کہ کیا تم نے باجوہ صاحب کی قبر میں جانا ہے یا اپنی قبر میں جانا ہے؟ پہلے اپنا جواب تو دو, پھر تم کسی اور سے مانگو. یعنی کہ تم نے ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تم اگلے کو کہتے ہو کہ پہلے یہ جواب دے. یہ پہلے کیوں جواب دے؟ پہلے 13 نمبر ہے, تو جواب دے. اور جو تم 35 سال حکومتیں کرتے رہے ہو
کشمیر کمیٹی کے تم چیئرمین رہے ہو، ایم این اے رہے ہو، سینٹ کے اندر تم جا کے کیا کہتے ہیں کہ بیٹھے رہے ہو، تو اس وقت ان لوگوں کے اثاثے، یہ تمہارے یہ باجوہ صاحب کی 2 سال کی نوکری کے اندر تو اتنے اثاثے نہیں بنے ہوں گے، وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوا ہوگا یا کیڈٹ آیا ہوگا، تو اس کے بعد وہ جرنیل تک پہنچا، تم چھانٹ پھٹک کر کے اس کو جرنیل لگواتے۔ یہ تو نون لیگ کی حکومت نے اس کو جرنیل بنایا تھا نا، تو نون لیگ کی حکومت نے کیا چھان پھٹک نہیں کی تھی؟ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویور، کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عنقریب سولو فلائٹ لینے والے ہیں، یا سعودیہ کی لینے والے ہیں یا قطر کی لینے والے ہیں۔ ابھی تک جو آپ نے خبریں سنی ہوں گی اس میں یہی سنا ہوگا کہ سعودی عرب یہ فرار ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو کرنٹ خبر دے رہا ہوں کہ قطر بھی فرار ہو سکتے ہیں، کیونکہ قطر کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ سبز رنگ کی جھنڈی بھی دکھا دی ہے کہ بے شک آپ آ جائیں۔ یہاں پہ میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فوج کے خلاف جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کے اندر ایک ہاتھ جو ہے وہ دراصل راحیل شریف صاحب کا بھی ہے، کیونکہ راحیل شریف صاحب جو تھے، جنرل راحیل شریف صاحب، ویسے تو وہ کس کے بھائی تھے یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم شخص کے بھائی تھے جو سن 65 کی جنگ کے اندر 17 تمغہ جرت لیتا ہے، اور سن 71 کی جنگ کے اندر نشان حیدر لیتا ہے۔ شبیر شہید کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے حرکت کی تھی، اگر یہ مریم نواز کو ڈان لیگ کے دور میں جو ان کے دور میں ہوئی تھی، اس وقت یہ آرمی چیف تھے، یہ اگر اس کو کیفے کردار تک پہنچا دیتے تو آج نوبت یہاں تک نہیں آنی تھی۔ لیکن انہوں نے خود، جنرل راحیل شریف نے خود اس چیز کو، جناب پتہ نہیں ہے کس چیز کے اوپر پھسل گئے، کس چیز کے اوپر انہوں نے وہ کیا، ایک طرف تو بیان دیا کہ جناب اس پہ وہ ہوگا اور کیفے کردار، لیکن انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا اس کو، اپنے ایک ایم این اے کو، اور راحیل شریف صاحب جو تھے اس کو عورت ہونے کا وہ دے دیا۔ یہ عورت ایسی ہوتی ہے؟ سڑکوں کے اوپر پھرنے کے لیے عورت نہیں ہے، جلسے جلوس کرنے کے لیے عورت نہیں ہے، لینڈ کروزر کی چھت پہ کھڑے ہونے کے لیے عورت نہیں ہے، ادھر اس کو کوئی وہ نہیں ہے، اور جب عدالت بلا لے اور جب کوئی ایسی وہ کر دے تو نہیں جی وہ بچی ہے، وہ نانی ہے، وہ بچی تو نہیں ہے، وہ تو نانی بھی بن چکی ہے۔ تو آپ نے اس کو جو بچی ہونے کا جو انیشیٹو دیا تھا، اس کا خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے۔ تو راحیل شریف صاحب، آپ کو میں بتاؤں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو آپ نے جو یہ گھپلا کیا ہے، یا جو آپ نے یہ ان کو ریلیکس دیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج قوم بھگت رہی ہے۔ آپ نے تو ان کو دے دیا، لیکن آج جو ایک شریف محب وطن، جان نثار اور اس ملک کا نگہبان، اس شخص کے اوپر انگلیاں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ریلیکس دیا تھا، آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اور آج بھی جو سعودی عرب اس کو سیاسی پناہ یا اپنے پاس جو بلا رہا ہے، وہ راحیل شریف صاحب آپ ہی کی وجہ سے بلا رہا ہے، کیونکہ آپ نے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ تمام راہ ہموار کیے اہل شریف کے لیے۔ تو ویورز، یہ باتیں تھی، تو یہ آج میں نے ذرا سا بتانا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ کس طریقے سے کیا کرتے ہیں، اور ان کی ہمت جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے۔ کل سلیم مانڈی والا صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں گے سینٹ کے، وہ فرما رہے ہیں نیب کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب اپنی اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے نیب کو زنجیریں ڈالیں۔ بھائی صاحب، آپ کی حکومت رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب آپ کے والد محترم جو تھے صدر پاکستان رہے ہیں 5 سال، پھر اس کے بعد مریم نواز کے پاپا 3.5 سال وہ رہے، پھر شاہد خاقان عباسی رہا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ ہم نے تو جسے کہتے ہیں کہ باریاں لینی ہے، خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کہیں عمران خان بھی آ جائے گا، آپ تو باریوں والے تھے، اس لیے آپ لوگوں نے نیب کے قوانین نہیں تبدیل کیے، آپ نے تو وہ بنائے دوسروں کے لیے تھے، لیکن جب ان کی گرفت میں آپ آ رہے ہیں تو اب آپ کی چیخیں جو ہیں وہ مریخ پہ جا رہی ہیں، اب آپ کی چیخیں مریخ پہ جا رہی ہیں۔ سلیم مانڈی والا صاحب، آپ کہتے ہو جی نیب کو ختم کر دو، نیب کے چیئرمین کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلائیں گے، نہیں آئے گا تو ہم گرفتاری کا آرڈر دے دیں گے۔ آپ کریں تو، اور پہلے اپنے آپ کو تو کلیئر کریں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے پیچھے کے عہدے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور پھر آپ اس کے اندر ایوان کے اندر کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ہم چیئرمین کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو بالکل، اگر چیئرمین نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے، چیئرمین نے کرپشن کی ہے، تو بالکل نیب کا کام ہے اس کو بھی دیکھے۔ اور یہ میں بتاؤں کہ جسٹس
جو ہیں یہ جاوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین ہیں بہت شریف انسان ہیں. نہیں تو یہ ذرا دیں نا کسی پولیس کے ریٹائرڈ افسر کو جو پولیس والا ہو صحیح, اس کو ذرا نیب کا چیئرمین بنائیں, وہ آپ لوگوں کو گربانوں سے پکڑ کے کھینچ کے لے جائیں گے اٹھا کے کرسیوں سے. لیکن یہ شریف انسان ہے تو اس لیے قانون کے اوپر چل رہا ہے اور قانون کی کارروائیاں کر رہا ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اس کے ساتھ ہی ویورز آخر میں وہی بات کروں گا کہ جیسا کہ آج میں نے آپ کو ایک نیوز بھی دے دی کہ 2 لاکھ جیلی شناختی کارڈ پاکستان میں افغانیوں کے بن چکے, جو شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے کینسل کی. تو سب سے پہلے تو ان افغانیوں کی اس ملک پہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے. یہ اپنے ملک پہ جائیں, لڑیں, آپس میں بھیڑیں, جو مرضی کریں, ہمارے ملک سے نکلیں. اور حکومت سے میں مطالبہ پھر کرتا ہوں کہ جس علاقوں میں یہ افغانی رہتے ہیں وہ ادھر ان کو کسی قسم کے کاروبار کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں سینٹ کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ قوم کے اوپر ایک 40% ایکسٹرا بوجھ پڑا ہوا ہے, قومی خزانے پہ پڑا ہوا ہے. اور ہر پارٹی کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ جب ٹکٹ دیں گے تو اس میں سے 40% خواتین کو ٹکٹ دیں. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ, خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.